खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं शुजा चौधरी और आप सुन रहे हैं दी पावर बुक ऑडियो सीरीज का हिस्सा नंबर 10। इससे पहले के 9 हिस्सों के अंदर हमने इस किताब में दिए गए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दी पावर ऑफ लव और दी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड और ताकत के जितने भी बुनियादी असूल हैं, कवानीन हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में, इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया और सबसे आखिर में हमने कीज टू पावर के बारे में अंडरस्टैंड किया कि उनको हम अपनी लाइफ के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास इस किताब के 5 हिस्से बाकी रह गए हैं और इन 5 हिस्सों के अंदर हम सीखेंगे कि हमने जो कुछ भी अभी तक सीखा है उसे हम अपनी लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के हिस्से के अंदर हम पढ़ेंगे दौलत के बारे में, मनी, फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि दी पावर हमें कैसे गाइड करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें कैसे गाइड करता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर अपने फाइनेंशियल मैटर्स को बेहतर बना सकते हैं। इस चैप्टर का आगाज़ होता है रॉल्फ वाल्डो एमर्सन की एक सेइंग से और वो ये कहते हैं कि पॉवर्टी कंसिस्ट्स इन फीलिंग पुअर, कि जो गुर्बत है वो गुर्बत के एहसास पे ही मुश्तमिल होती है। यानी कि अगर हम गुर्बत के एहसास को ख़त्म कर दें तो हम अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम लोगों से पूछते हैं कि वो पैसे के बारे में, दौलत के बारे में कैसा फील करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उन्हें पैसे के बारे में बहुत अच्छा लगता है, वो पैसे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और जब उनके पास पैसा नहीं होता तो वो पैसे के बारे में बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते। अगर कोई शख्स के पास अपनी ज़रूरत के तहत सब कुछ मौजूद है, इतना पैसा मौजूद है जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर ले, तो फिर नॉर्मली वो लोग अपने आप को अच्छा ही समझते हैं। आप भी अपने बारे में जान सकते हैं कि आप पैसे के बारे में कैसा महसूस करते हैं। अगर आपके पास भी पैसा काफ़ी है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो हो सकता है कि आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस करें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके पास उतनी ज़रूरत के पैसे मौजूद नहीं है तो अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अगर हम दुनिया पर नज़र दौड़ाएँ तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग ही पैसे के मुतालिक कोई बहुत अच्छा महसूस नहीं करते, और शायद उसकी वजह यह है कि उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर दौलत और इमारत जो है वो तकरीबन 10% लोगों के हाथों में ही है, और बाकी सब लोगों में और अमीरों के दरमियान में सिर्फ एक यही फ़र्क है कि जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे के मुतालिक बुरे एहसासात की निस्बत अच्छे एहसासात का मुज़ाहरा करते हैं, और ये समझने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। लेकिन हमें ये सोचना है कि ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग पैसे के मुतालिक बुरा महसूस क्यों करते हैं। इसकी वजह ये नहीं कि उनके पास कभी भी दौलत नहीं थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिन लोगों के पास बहुत सारी दौलत है उनके पास भी हमेशा से ये दौलत नहीं होती, बल्कि उन्होंने अपनी दौलत को सिफर से ही शुरुआत की होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पास दौलत जमा हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग दौलत के मुतालिक बुरा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वो दौलत के मुतालिक नेगेटिव बिलीफ रखते हैं, वो दौलत के मुतालिक मनफी अकायद रखते हैं, और ये मनफी अकायद उनके बचपन से ही उनके लाशोर में बैठ चुके होते हैं। और ये अकायद किस किस्म के होते हैं, ये नेगेटिव बिलीफ कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पे कि अगर वो कोई चीज़ अच्छी देखते हैं तो ये समझते हैं कि हम इसको नहीं ख़रीद सकते, या कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पैसा एक बुराई है, या जो अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, यकीनन वो बददियानत किस्म के लोग हैं। और फिर ऐसा भी बिलीव किया जाता है कि पैसे की ख्वाहिश करना एक गलत ख्वाहिश है, और पैसा हासिल करना ये गैर रूहानी या गैर मजहबी सी चीज़ है। और ये भी बिलीव किया जाता है कि ज़्यादा मकदार में दौलत या पैसे हासिल करने का मतलब ये है कि आपको लाइफ में सख्त किस्म की मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ये सारे अकायद और ये सारे बिलीव्स जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो इनकी इब्तिदा उस वक़्त होती है जबकि आप बच्चे थे, आपके वालिदैन ने, आपके असातिज़ा ने, आपके मुआशरे ने पैसे के मुतालिक जो कुछ भी आपको बताया, आपने बग़ैर सोचे समझे उसका यकीन कर लिया, और फिर आप उस पैसे के मुतालिक नेगेटिव बिलीव्स और नेगेटिव फीलिंग्स के साथ बड़े हो गए। और यहाँ पे एक और जुल्म की बात यह है कि एक तरफ तो हमें ये नेगेटिव बिलीव्स दिए जा रहे होते थे, और दूसरी तरफ हमें ये भी बताया जा रहा होता था कि पैसे की ख्वाहिश करना बुरी बात है, लेकिन फिर भी ये कि आपको रोज़गार तो कमाना है,
اور وہ روزگار آپ کو ایسے کمانا ہے کہ آپ کو کسی بھی ایسے کام کی طرف جانا پڑے گا کہ جو ہو سکتا ہے آپ کو نہ بھی پسند ہو، جو دل سے آپ وہ کام نہ کرنا چاہتے ہو۔ بچپن میں ہمیں روزگار کمانے کے لیے جو گائیڈ لائن دی جاتی ہے اس کے اندر چند ایک طرح کی ہی نوکریاں شامل ہوتی ہیں کہ آپ ان یہ چیزیں کر کے یہ پروفیشن حاصل کر کے آپ روزگار کما سکتے ہیں، اور وہ بڑی ایک محدود سی فہرست ہوتی ہے۔ جیسے عام طور کے اوپر اور خاص طور پہ تھوڑا عرصہ پہلے تک صرف یہی بتایا جاتا تھا کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو انجینئر بننا ہے، ٹیچر بن سکتے ہیں، اور بزنس کے اندر اگر کسی کی آلریڈی رسائی ہے تو آپ بزنس مین بن جائیں گے۔ لیکن دولت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، روزگار کے لیے کوئی بہت ساری اپرچونیٹیز نہ اویلیبل تھیں اور نہ ہی ہمیں بتائی جاتی تھی۔ یہ جتنے میں نے نیگیٹو بلیفز کا ذکر کیا ہے جو ہمارے اندر بہت پہلے سے ہمارے سب کانشیس کے اندر انسٹال کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی جو ہے وہ سچ نہیں ہوتی۔ لیکن جن لوگوں نے یہ بلیفز ہمارے اندر ڈال دی ہے، ہم ان کا بھی کوئی قصور نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ بھی انوسینٹ لوگ تھے، ہمارے پیرنٹس، ہمارے ٹیچرز اور ہمارے معاشرے کے اندر، چونکہ ان کو بھی ایسا ہی سکھایا گیا تھا، وہ ایسا ہی محسوس کرتے تھے، ایسا ہی یقین کرتے تھے کہ یہی سب کچھ درست ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم لا آف اٹریکشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو لا آف اٹریکشن ہمارے جو بلیفز ہوتے ہیں اور جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں وہی چیزیں ہمارے سامنے سچ کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے وہی لوگ جنہوں نے ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ دی، نیگیٹو بلیفز یا منفی عقائد دیے، تو ان کی لائف کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ عام طور کے اوپر پیسے کی، دولت کی کوئی بہت زیادہ فراوانی نہیں ہوتی۔ لیکن اب جب کہ ہم دی پاور پڑھ رہے ہیں، ہم لا آف اٹریکشن کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، ہم نے فیلنگز کو، دی پاور آف لو کو، پاور آف گریٹیٹیوڈ کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے، تو ہم اس بات کو اب جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ زندگی بالکل مختلف طریقے سے کام کرتی ہے۔ تو پھر اگر آپ کی زندگی میں پیسے کی کمی ہے تو اس کا شارٹ مطلب یہ ہے کہ آپ پیسے کے متعلق اچھے احساسات کی نسبت برے احساسات کا زیادہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لاؤ تزو کی ایک سینگ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، یعنی دنیا میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر پوری دنیا آپ کی ہے۔ اس کتاب کی جو آتھر ہے رونڈا برن، وہ لکھتی ہیں کہ محبت ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے۔ پھر وہ مزید اپنے بارے میں لکھتی ہیں کہ میں ایک معمولی طبقے سے آئی ہوں، میرے والدین زیادہ دولت نہیں چاہتے تھے اور پھر بھی انہوں نے دولت کے لیے محنت کی، اس لیے میں بھی بہت سارے لوگوں کی طرح دولت کے متعلق منفی عقائد کے ساتھ، نیگیٹو بلیفز کے ساتھ بڑی ہوئی۔ کہتی ہیں کہ میں جانتی تھی کہ میں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو مجھے پیسے کے متعلق، دولت کے متعلق اپنے احساسات کو بدلنا ہوگا، اپنی فیلنگز کو بدلنا ہوگا۔ اور میں جانتی تھی کہ جب میں خود کو مکمل طور پہ جب تک نہیں بدل لیتی تب تک میرے پاس نہ تو دولت آئے گی، اور اگر آئے گی تو وہ رک نہیں سکتی، میرے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں دیکھ سکتی تھی کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا انہوں نے نہ صرف اسے اپنی طرف کھینچا اور بلکہ پیسے کو اپنے ساتھ وابستہ رکھا، کہ پیسہ ان کے پاس آیا بھی اور ان کے پاس رہا بھی۔ اگر آپ دنیا کے تمام تر دولت کو لے لیں اور آپ اسے ہر شخص کے اندر برابر تقسیم کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی وقت میں وہ تمام تر دولت واپس ان چند فیصد لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، وہ زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رہ سکے گی، کیونکہ لا آف اٹریکشن، کشش کا قانون ہمیشہ محبت کی پیروی کرے گا۔ تو اس طرح وہ چند فیصد لوگ، یعنی کہ تقریباً 10% لوگ جو دولت اور پیسے کے متعلق اچھا محسوس کرتے ہیں، دولت سے محبت کرتے ہیں اور رائٹ فیلنگز رکھتے ہیں، وہ دوبارہ پیسے کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ ہمیں یہ بات کو جان لینا چاہیے کہ محبت کی طاقت، دی پاور آف لو، تمام تر دولت اور عمارت جو دنیا میں ہے اسے حرکت میں لاتی ہے، اور یہ محبت کا قانون اور لا آف اٹریکشن کا قانون ہے جو اس پیسے کو بھی حرکت کے اندر رکھتا ہے۔ ایک معروف مصنف تھے چارلس ہانل، وہ کہتے ہیں، اور یہ نیو تھاٹ موومنٹ کے، یعنی لا آف اٹریکشن اور مائنڈ سائنسز کی جو موومنٹ ہے،
یہ اس کے مصنف تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک بنیادی اور دائمی اصول ہے جو ہر فلسفی نظام میں، ہر مذہب میں اور ہر سائنس میں تمام تر چیزوں کو بنیادی طور پہ بخشا گیا ہے، اور وہ ہے محبت کا قانون۔ محبت کے قانون سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ لا آف اٹریکشن کیسے کام کرتا ہے، اور خاص طور کے اوپر ہم ان لوگوں کے اوپر اگر نظر ڈالیں جنہوں نے بڑے بڑے پرائز بانڈز کو جیت لیا، حاصل کر لیا، یا ان کی بہت بڑی لاٹری نکلی، تو جب ان کو آبزرو کیا جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی لا آف اٹریکشن کا استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے پورے دل سے امیجینیشنز کے اندر، اپنے تصور میں، اپنے احساسات کے اندر، فیلنگز کے اندر اس بات کو اہمیت دی کہ وہ لاٹری جیتیں گے، اور وہ اس کے متعلق باتیں کرتے تھے۔ ان کو ایک یقین تھا، کیونکہ جب وہ اپنی لاٹری کے بارے میں سوچتے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ جب وہ لاٹری جیتیں گے تو پھر انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ وہ جب جیتیں گے تو وہ اس کا کیا کریں گے۔ تو اسی طریقے سے جب وہ اپنے لا آف اٹریکشن کے اصول کے مطابق انہوں نے وہ لاٹری جیت لی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے لاٹری جیتی، ان میں سے میکسیمم لوگ ایسے تھے کہ ان کے پاس وہ پیسہ رک نہیں سکا، ان کے ساتھ منسوب یا وابستہ نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے پیسہ حاصل تو کر لیا، لیکن کچھ ہی سالوں میں زیادہ تر لوگ اپنا پیسہ کھو بیٹھے، اور بلکہ وہ زیادہ قرض کے اندر چلے گئے، ان کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے لا آف اٹریکشن کے قانون کے مطابق پیسہ جیت تو لیا، انہوں نے اس کو صحیح استعمال کیا، اس کو امیجن کیا اس کے بارے میں کہ ہم اس کو کیسا خرچ کریں گے، لیکن انہوں نے پیسے کے متعلق اپنی فیلنگز کو، اپنے احساس کو چینج نہیں کیا، جس کی وجہ سے پیسہ ان کے ساتھ وابستہ نہیں رہا، اور وہ دولت جو انہوں نے کمائی وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ تو یہاں پہ اس بات کو سمجھیے کہ جب آپ پیسے کے متعلق اچھا محسوس نہیں کرتے تو آپ پیسے کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اور پیسہ کبھی بھی آپ کے پاس رک نہیں سکے گا، آپ کے ساتھ وابستہ نہیں رہ سکے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی رقم حاصل ہو بھی جاتی ہے جس کے لیے آپ نے پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی، تو تھوڑے ہی وقت میں وہ رقم آپ سے نکل جائے گی اگر آپ پیسے کے متعلق گڈ فیلنگز نہیں رکھیں گے۔ اور یہ پیسے کے متعلق گڈ فیلنگز کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ یہ دراصل آپ کو ایک ریلیشن شپ پیسے کے ساتھ قائم رکھنا ہوتا ہے، جس کے اندر آپ پیسے سے محبت کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پیسہ آپ کے پاس بہت سارا آ جائے گا تو آپ یہ کہلائیں گے کہ مجھے پیسے سے محبت ہے، بلکہ پیسے کے متعلق آپ کو ایک بڑی پازیٹیو فیلنگز رکھنی ہوتی ہے۔ تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ آ بھی جائے اور آپ کی فیلنگز اچھی نہیں ہیں تو وہ پیسہ آپ کے پاس نہیں رک سکے گا۔ آپ کے پاس بڑے بڑے بل آ جائیں گے، آپ کے کام جو ہیں وہ خراب ہوں گے، جس کے اندر آپ کا پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے کوئی غیر متوقع قسم کے حالات یا مشکلات پیدا ہو جائیں گی جو سب کی سب آپ کو پیسے سے خالی کر دیں گی، اور وہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ تو پھر ایسا کیا ہے جو پیسے کو آپ سے جوڑے رکھتا ہے، آپ سے وابستہ رکھتا ہے، وہ پیسہ آپ کے پاس قائم رکھتا ہے؟ تو وہ ایک ہی چیز ہے، محبت۔ محبت کشش کرنے والی وہ قوت ہے جو ہر چیز کو، ہر اچھی چیز کو جو آپ پسند کرتے ہیں اسے آپ تک کھینچتی ہے، اور محبت ہی وہ طاقت ہے جو پیسے کو بھی آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ اور محبت ایک ایسی طاقت بھی ہے جو پیسے کو آپ سے جوڑے رکھتی ہے، آپ کے پاس قائم رہتا ہے۔ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے محبت کا کہ وہ آپ کے پاس پیسے کو لے کر آئے اور روکے رکھے، اور اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ خود کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں یا برا انسان سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کو یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ خود کی سمجھ سے کہیں زیادہ عظیم الشان اور طاقتور ہیں۔ تو پھر پیسے کو اپنے پاس لانے کے لیے آپ کو محبت کرنا ہوگی، اسے خود سے جڑے رکھنے کے لیے اس کے متعلق اچھی فیلنگز ڈیولپ کرنی ہوگی۔ ابھی اس وقت بھی اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے
اور آپ کے قرض بڑھتا جا رہا ہے، یا اگر آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں اور آپ اس کی پیمنٹس نہیں کر رہے، اس کے اندر بھی آپ کا کریڈٹ یا لون جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ کے پاس پیسے کو خود سے جوڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور جب آپ کے پاس پیسے کو اپنے ساتھ جوڑنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ اصل میں پیسے کو اپنے سے دور بھیج رہے ہیں۔ اور اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس وقت کس طرح کی مالی حالت کے اندر ہیں، آپ کے فائنینشیل سرکمسٹانسز اس وقت کچھ بھی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کاروبار کس قسم کا چل رہا ہے، آپ کس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ کیا ہے، کیونکہ مایوس کن حالت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بھی جو شدید مالی مشکل کے اندر زندہ رہے، اور چونکہ انہوں نے محبت کی اور وہ لا آف اٹریکشن کو جانتے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے نہ صرف یہ کہ پیسے کو مقناطیسیت کے ذریعے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، بلکہ انہوں نے اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے اپنی امیجنیشنز کو اور اپنی فیلنگز کو زندہ کیا، ان کو بہتر استعمال کیا، اور انہوں نے اپنے ان حالات کا مقابلہ کر لیا جو انہیں گھیرے ہوئے تھے، جہاں پہ پیسے کی کمی تھی، اور انہوں نے اپنے حالات کو بہتر کر لیا۔ سینٹ آگسٹن آف ہپو کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو ابھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور پھر ہمارا وقت اچھا ہو جائے گا، اور ہم اپنا وقت خود بناتے ہیں، جیسے ہم خود ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے وقت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی فیلنگز کو، اپنی اسٹیٹ آف کانشیسنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو پاور آف لو ہے، ہم نے پہلے بھی اس بات کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ حاصل کی کہ یہ ہر طرح کی مشکل اور بری صورتحال کو چینج کر کے پازیٹیو کے اندر کنورٹ کر سکتی ہے۔ محبت ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور دنیا کے کسی بھی کام میں کی مشکلات ہوں، وہ محبت کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دولت کے متعلق ہم اپنے احساسات کو کیسے بدلیں؟ جب آپ دولت کے متعلق اپنی فیلنگز کا طریقہ کار بدل لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں دولت کی مقدار کو بھی بدل لیتے ہیں، کہ اگر آپ دولت کے متعلق، پیسے کے متعلق اچھا فیل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی لائف کے اندر پیسہ، دولت یہ زیادہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ جتنا زیادہ دولت کے متعلق بہتر محسوس کریں گے، آپ اتنی ہی زیادہ دولت کو اپنی جانب کھینچیں گے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے تو پھر جب بھی آپ کوئی بل وصول کریں گے، آپ کا کوئی خرچہ ہوگا، تو آپ اس کے متعلق بالکل اچھا محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ برا محسوس کریں گے۔ اور اسی فیلنگز کو ہم نے چینج کرنا ہے، کیونکہ وہ لمحہ جب آپ کے سامنے بل پیش کیا جاتا ہے، آپ ریسیو کرتے ہیں، تو آپ ایک نیگیٹو ری ایکشن دکھاتے ہیں، آپ بری فیلنگز کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بری فیلنگز کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کے پاس اور زیادہ بڑے بلز آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس میں آپ کا پیسہ اور زیادہ خرچ ہو جائے گا، اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ لا آف اٹریکشن کے اندر ہم نے سیکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہم دیتے ہیں وہی وصول کرتے ہیں۔ اگر آپ بیڈ فیلنگز دیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ بیڈ فیلنگز پرووائڈ کی جائیں گی۔ ایسے حالات اور واقعات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کے لیے پیسے سے متعلق اور زیادہ بیڈ فیلنگز کریٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بل آتا ہے، آپ کو اپنے کسی خرچے کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو آپ کو خود کو اچھا محسوس کروانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ کوئی بھی راستہ ابھی ہم آگے ذکر بھی کریں گے، لیکن اگر جب آپ اچھا محسوس نہ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ اپنے بل کی ادائیگی نہ کریں، کیونکہ آپ کی یہ جو نیگیٹو فیلنگز ہیں وہ آپ کے لیے مزید مشکلات کو لے کر آئیں گی۔ تو آپ کو اپنی فیلنگز کو چینج کرنے کے لیے اپنی امیجنیشن کا استعمال کرنا ہوگا۔ ہمیں یہاں پہ اس بات کو بھی بہت اچھے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ محبت کی قوت کشش ہی ہے جو تمام تر دولت کو دنیا میں حرکت دیتی ہے، اور یہ کہ اچھا محسوس کرتے ہوئے محبت کرنا دولت کے لیے ایک مقناطیسیت فراہم کرتی ہے۔ اور اگر آپ نے خود کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے دولت کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کریں
کیونکہ آپ ان تمام چیزوں کی، تمام دولت کے آلریڈی قابل ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے. آپ اس دولت کے لائق ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے. اور آپ کا مقصد دولت حاصل کر کے بھی تو دراصل خوشی حاصل کرنا ہے. آپ تو خوشی حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کا کام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ آپ کو جوش، جذبہ دے اور خوشی دے. آپ کا مقصد کام کرنا ہے کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اور جب آپ کسی چیز سے بھی پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں تو پھر دولت اس کی پیروی کرتی ہے. تو یہاں پہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو دولت کمانے کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی، بلکہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے پیشے کے اندر یا اپنے کاروبار میں، تو آپ اپنے کام سے، اپنے پیشے سے محبت کریں. دولت خود بخود آپ کا پیچھا کرے گی. اگر آپ ایک نوکری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف ایک یہی راستہ ہے جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، تو آپ دراصل اس سے پیار نہیں کر رہے. کیونکہ دولت کمانے کا صرف ایک راستہ نہیں ہے. دولت کمانے کے یا چیزوں کو حاصل کرنے کے اور بہت سارے راستے بھی ہیں. اور وہ نوکری جسے آپ پسند کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ارد گرد موجود ہے. کیونکہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی کام کرنے جو کہ صرف پیسے کے لیے آپ کریں، بلکہ آپ کو وہ کام کرنا ہے جو آپ کو پسند ہو. آپ کو محض وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرنی ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں. اور اگر فی الحال آپ کے پاس وہ چیزیں، وہ نوکری اویلیبل نہیں ہے، تو جو نوکری بھی آپ کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کی اچھی چیزوں پہ نظر رکھیں اور ہر اس چیز سے محبت کریں جو اس کے اندر شامل ہے. کیونکہ جب آپ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو محبت آپ کے لیے ان چیزوں کو پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں. اور جب آپ اپنی حاضر نوکری کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ نوکری جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ خود چل کر آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گی. اور یہاں تک کہ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کو اپنی زندگی میں اصل میں کیا کرنا چاہیے، تو بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اچھے احساسات کو اپنی لائف کے اندر شامل کریں. آپ محبت کو بانٹنا شروع کر دیں. آپ ہر چیز کو اپنی جانب کھینچ لیں گے جسے آپ پیار کرتے ہیں. آپ کی محبت کے احساسات آپ کو آپ کے مقصد کی طرف لے جائیں گے. آپ جو نوکری آپ کو پسند ہے، آپ کی ڈریم جاب ہے، وہ محبت کی فریکوینسی سے ہی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ خود کو محبت کی فریکوینسی کے اوپر لے کے جانا ہوگا. البرٹ شولٹز کہتے ہیں کہ کامیابی خوشیوں کی کنجی نہیں ہے، کامیابی خوشیوں کی چابی نہیں ہے، بلکہ خوشیاں کامیابیوں کی چابی ہیں. یعنی کہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو خوش ہونا پڑے گا. لیکن اگر آپ اس بات کا انتظار کرتے رہیں گے کہ پہلے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں خوش ہوں گا، تو ایسے کامیابی نہیں ملے گی آپ کو. کاروبار میں بھی کامیابی بالکل اسی طریقے سے ہی کام کرتی ہے. اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے لیکن وہ اچھے سے نہیں چل رہا جس طرح کہ آپ چاہتے ہیں، تو پھر جان لیجئے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہے جو آپ کے کاروبار سے جڑی ہوئی نہیں ہے، جہاں پہ آپ محبت نہیں کر رہے. سب سے بڑی وجہ جو کاروبار کو خراب کرنے کا سبب بنتی ہے وہ کامیابی کی کمی کی وجہ سے برے احساسات کو فیل کرنا ہے. یعنی کہ جب آپ کو اپنے کاروبار کے اندر کوئی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں، جہاں آپ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتے، تو وہاں جب آپ بری فیلنگز کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جس سے آپ کے کاروبار کے اندر ترقی ہو ہی نہیں رہی ہوتی. بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جن کے اچھے بھلے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو ہلکی پھلکی پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ نیگیٹو ورڈز کا استعمال کرتے ہیں، نیگیٹو فیلنگز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو میری لائف کے اندر کتنی مشکلیں ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے کاروبار خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ نیگیٹیوٹی کا ذکر کرتے ہیں، آپ اپنی تکالیف کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ لو فریکوینسی پہ چلے جاتے ہیں. تو لو فریکوینسی جو ہے
वो लो किस्म की फ्रीक्वेंसी के जो हालात हैं उन्हें आपकी तरफ खींच कर ले आएगी। तो इसलिए आपको, अगर आप कारोबार के अंदर हैं, तो आपको अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसीज पे मोहब्बत की और शुक्रगुजारी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेकर जाना होगा। तो आपकी लाइफ के अंदर बेहतरी, आपके कारोबार के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आप इमेजिन करें अच्छे हालात के बारे में, जैसे हमने जिक्र किया कि कुछ खेल खेलें, कुछ क्रिएटिविटी करें पैसे के मुतल्लिक, और अपने जज्बे को बुलंद करने के लिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं आप करें, जिससे आप अच्छा महसूस करें। जब आप अपने अच्छे एहसासात को बुलंद करेंगे तो आप अपने कारोबार को भी बुलंद कर लेंगे। और इसी तरह अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में, हर दिन, हर वक्त उस चीज़ से मोहब्बत करें जो आप देखते हैं। अपने इर्द गिर्द अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करें जिनको आप पसंद करते हैं। अगर आप किसी अपनी कंपनी को चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो उससे मोहब्बत करें। अगर आपके मुकाबिल के अंदर कोई कंपनी तरक्की कर रही है तो उसको भी देखकर आप गुड फीलिंग्स के अंदर जाएं, तो फिर आपकी कामयाबी यकीनी हो जाएगी। लेकिन इस बात को फिर याद रखिए कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कामयाबी आपकी है या कामयाबी किसी और की है। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आपकी फीलिंग्स क्या है। अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी हैं तो आप कामयाबी को अपने साथ जोड़ लेंगे। तो फिर कोई कारोबार है या जो कुछ भी आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इस बात को यकीनी बना लें कि आप पैसे को उतनी ही अहमियत दे रहे हैं जो आप मुनाफा अपनी तनख्वाह की सूरत में वसूल कर रहे हैं। जो रकम भी आप वसूल कर रहे हैं, अगर आप उसे कम अहमियत देंगे, आप यानी उसके इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो फिर आप अपने कारोबार, अपने पेशे की नाकामी की आपको सज़ा मिलेगी। जो कुछ भी आप हासिल कर रहे हैं आप उसकी शुक्रगुजारी करें और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दें, उसको वैल्यू दें। तो फिर आपकी लाइफ में से पैसे को, कामयाबी को कोई भी नहीं छीन सकता। हर दफ़ा आप जो कुछ भी वसूल कर रहे हैं उसको वैल्यू दें, और ये वो वाहिद रास्ता है जिससे आप अपने काम के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, जॉब्स के अंदर कामयाबी को, दौलत को और पैसे को यकीनी बना रहे हैं। जो दौलत भी आप हासिल कर रहे हैं, अगर आप इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं तो आपकी कारोबार, आपका पेशा, जॉब, उसके अंदर तरक्की होना शुरू हो जाएगी। और फिर देखिए कि मोहब्बत के पास, द पावर ऑफ लव के पास आपको जो कुछ भी मुहैया करना है उसके बेशुमार रास्ते हैं। उनमें पैसा यानी कि दौलत सिर्फ एक टूल है, सिर्फ एक आला है जिससे आप वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आप पैसे के साथ कर सकते हैं, तो आप इसकी निस्बत कहीं ज़्यादा मोहब्बत और खुशी महसूस करते हैं जो आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हुए महसूस करते हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो कुछ भी आपने पैसे से हासिल करना है आप उसके बारे में सोचिए, तो वो आपको आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा खुशी देगा बनिस्बत इसके कि सिर्फ अगर आप पैसे के मुतालिक सोचेंगे। तो ये भी एक तरीका है कि आप गुड फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करें। जब आप अच्छा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ लव, उसके पास तो बहुत सारे तरीके हैं कि वो चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको वो तोहफे में मिल जाए, हो सकता है कि वो चीज़ आपको सस्ती मिल जाए, या कैसे भी हालात ऐसे बन सकते हैं कि वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आ जाएंगी। ऑथर अपनी सिस्टर के बारे में लिखती है कि जब मैंने अच्छी गाड़ी ख़रीद ली तो मेरी बहन मेरी गाड़ी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, उसने खुशी से चीखें मारी और वो मेरी खुशी के अंदर बहुत खुश हुई कि मुझे एक नई गाड़ी मिल गई है। और कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि मेरी बहन की गाड़ी जो है वो एक सैलाबी रेले के अंदर फंस गई और गैर मुतवक्का तौर पे गाड़ी के अंदर पानी चला गया। एमरजेंसी मुलाजमीन को बुलाया गया, वो उसकी गाड़ी को खुश जगह के ऊपर ले गए, लेकिन उसकी गाड़ी जो है उसमें काफ़ी नुकसान हो चुका था। उसकी गाड़ी बच गई थी और ये ख़बर जो है टीवी पे भी नशर हो गई थी।
اور اس کی گاڑی میں کی جو انشورنس ہوئی ہوئی تھی 2 ہفتوں کے اندر اندر اس کو ایک بڑا چیک دے دیا گیا جس سے وہ ایک ایسی گاڑی خرید سکتی تھی جو اس کی پسند کی گاڑی تھی۔ تو اس کہانی کا سب سے عمدہ حصہ یہ ہے کہ میری بہن میری گاڑی کے اوپر خوش ہوئی تھی اور اس کے کسی پلان میں نہیں تھا، اور اس کے بعد بالکل فائنینشیل کنڈیشن بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ نئی گاڑی خرید سکے، لیکن قدرت نے، یونیورس نے اس کو ایک ایسی گاڑی دلوا دی جس کا اس نے امیجن بھی نہیں کیا تھا، اور وہ صرف اس لیے کہ شاید چونکہ وہ میری خوشی کے اندر بہت زیادہ خوش تھی تو لا آف اٹریکشن اور پاور آف لو نے اس کے لیے بھی آسانی کر دی۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ تب تک یہ نہیں جان پائیں گے کہ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ کس طرح حاصل کریں گے جب تک آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے، لیکن محبت کی طاقت یہ جانتی ہے کہ وہ چیز آپ تک کیسے پہنچانی ہے، کیسے آپ کے راستے کے اندر وہ چیز آ جائے گی۔ جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے آپ امیجن کریں، اپنے اندر اس کی خوشی کو محسوس کریں، اور محبت کی قوت کشش، لا آف اٹریکشن اس کے لیے کوئی بہترین راستہ تلاش کر لے گا کہ وہ چیز آپ تک پہنچائی جا سکے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا انسانی دماغ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، وہ سارے اینگلز کو، ہر چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ کیسے ہوگا، لیکن جو محبت ہے اس کی ذہانت لامحدود ہے، لمٹ لیس ہے۔ تو اس لیے جو کام محبت نے کرنے ہیں وہ محبت کے ذمہ ڈال دیجئے اور اپنے دماغ کے اوپر زور نہ دیجئے، اور جو ہمارے کرنے کا کام ہے یعنی کہ اچھا امیجن کرنا اور اچھا فیل کرنا، تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے۔ پیسے کو اپنا واحد مقصد زندگی کے اندر نہ بنائیں، اسے اپنا گول ضرور بنائیں تاکہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، جو آپ بننا چاہتے ہیں، وہ ڈائریکشن آپ کو ملتی رہے، لیکن پیسے کو اپنا واحد مقصد نہ بنائیں۔ اگر آپ ایک نیا گھر چاہتے ہیں تو اس میں رہنے کی خوشی کو تصور کریں، اس کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر آپ خوبصورت کپڑے، کوئی نئے گیجٹس، موبائل فون یا کوئی بھی چیز لینا چاہتے ہیں، کار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کالج میں جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، موسیقی سیکھنا چاہتے ہیں، کھیل سیکھنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ اپنی لائف کے اندر کرنا چاہتے ہیں اس کو بہترین امیجنیشنز دیں، اس کو آپ بہترین فیلنگ دیں، اور محبت کو کام کرنے دیں کہ محبت وہ چیزیں کیسے آپ کی لائف کے اندر لے کر آتی ہے۔ جس طرح ہم نے محبت کے قوانین کے بارے میں، قدرت کے قوانین کے بارے میں، شکر گزاری کے قوانین کے بارے میں پڑھا تھا، تو ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پیسے کے معاملے میں بھی قوانین ہیں جو کام کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی پیسے کو محبت سے زیادہ بڑا نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر آپ پیسے کو محبت سے زیادہ بڑا رکھیں گے تو آپ قانون کشش کی خلاف ورزی کریں گے، اور اگر آپ قانون کشش کی، لا آف اٹریکشن کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے۔ محبت آپ کی زندگی میں حکمرانی کرنے والی طاقت ہونی چاہیے۔ محبت کو سب سے زیادہ آپ کو برتر رکھنا چاہیے۔ پیسہ آپ کے لیے استعمال کرنے کا ایک آلہ ہے، اور آپ اسے اپنے آپ تک محبت کے ذریعے لے کر آتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں پیسے کو ہی سب کچھ سمجھیں گے اور محبت سے بھی اس کو اونچا سمجھیں گے تو پھر آپ اپنی لائف کے اندر بہت ساری نیگیٹیوٹی کو شامل کر لیں گے۔ آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری تکالیف کی وجہ صرف یہ بن جائے گی کیونکہ آپ نے محبت سے زیادہ پیسے کو اہمیت دینی شروع کر دی تھی۔ اگر آپ ایسا کریں گے اور محبت کو آپ سیکنڈری کر دیں گے تو پھر لوگوں کے ساتھ آپ منفی طرز عمل اپنائیں گے، اور پھر آپ کے رشتے، آپ کی صحت، دولت، خوشیاں، یہ سب نیگیٹیوٹی کے اندر چلی جائیں گی۔ ایک آتھر ہیں چارلس ہانل، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ محبت چاہتے ہیں تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ محبت حاصل کرنے کا واحد طریقہ صرف یہ ہے کہ محبت کو بانٹا جائے، اس لیے کہ آپ جو کچھ بھی بانٹتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، وہی چیز آپ اتنی زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اسے بانٹنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے اندر محبت پیدا کر لیں، خود کو محبت سے بھر لیں۔
جب تک کہ آپ ایسا نہیں کرتے آپ محبت کے لیے مقناطیس نہیں بن سکیں گے۔ آپ کا مقصد دولت کو حاصل کرنا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بھرپور زندگی گزار سکیں۔ آپ کا مقصد پیسے کی کمی کی وجہ سے تکلیفیں برداشت نہیں کرنا ہے، کیونکہ تکلیف برداشت کرنا دنیا میں نیگیٹیوٹی کو شامل کرتا ہے۔ تو زندگی کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ جب آپ پہلے محبت پیش کرتے ہیں تو وہ تمام تر پیسہ، وہ دولت جس سے آپ کی زندگی بھرپور ہو جائے گی، وہ آپ کو خود بخود ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس چیپٹر کے اندر ہم نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ ہمیں طاقت تبھی ملے گی پیسہ کمانے کی کہ اگر ہم پیسے کے متعلق اور دولت کے متعلق اپنی فیلنگز کو اچھا کر لیں گے۔ تو اس چیپٹر کے اندر ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کے نکات جو ہیں وہ میں جلدی سے سمرائز کر دیتا ہوں۔ محبت قوت کشش ہے جو دنیا بھر میں تمام تر دولت کو حرکت دیتی ہے، اور جو کوئی بھی اچھی فیلنگز محبت کو دیتا ہے، پیسے کو دیتا ہے، تو وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے ایک مقناطیس بن جاتا ہے۔ محبت وہ قوت کشش ہے جو پیسے کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، اور محبت وہ طاقت بھی ہے جو پیسے کو آپ کے پاس جوڑے رکھتی ہے۔ جب آپ اپنے بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں تو اپنے اندر گڈ فیلنگز پیدا کرنے کے لیے کوئی رستہ تلاش کریں، کوئی بھی راستہ، کوئی بھی طریقہ۔ مثال کے طور پہ آپ بل کو یہ سمجھیں کہ یہ چیکس ہیں جو آپ وصول کر رہے ہیں۔ آپ گریٹیچیوڈ کر سکتے ہیں، آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں اس کمپنی کی، ان چیزوں کی جو آپ نے استعمال کی ہیں، جن لوگوں نے آپ کو بل بھیجا ہے، آپ ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر ایک طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کے ہاتھوں میں کوئی بھی رقم آتی ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں، چاہے وہ رقم بہت چھوٹی ہے، چاہے وہ رقم زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اظہار تشکر جو ہے وہ جس چیز کے بارے میں بھی آپ شکر گزاری کریں گے وہ اس میں اضافہ کر دے گا۔ جب آپ کسی بھی چیز کی ادائیگی کرتے ہیں تو برا محسوس کرنے کے بجائے اس سے محبت محسوس کریں۔ جب دولت کی فراوانی کے متعلق آپ اچھا محسوس کرنے کے لیے دولت کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ دولت کو اپنے پاس حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ سوچا تھا کہ آپ جو کچھ بھی پیسے دے رہے ہوں، چاہے وہ آپ نوٹوں کی شکل میں دے رہے ہیں یا کریڈٹ کارڈ کی شکل میں دے رہے ہیں، تو آپ اس کی فرنٹ سائڈ کو سمجھیے کہ یہ پیسے کی فراوانی کی نمائندگی کرتی ہے، اور جو الٹی سائڈ ہے وہ پیسے کی کمی کو۔ تو آپ دانستہ طور پہ ہمیشہ پیسے کو یا اپنے کارڈ کو ایسے پکڑیں کہ آپ کو پیسے کی فراوانی والی سائڈ نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ ابنڈنس آف منی کی فیلنگز کو محسوس کر سکیں۔ اگر آپ کامیابی کے بارے میں حقیقت میں اچھا محسوس کریں گے تو کامیابی سے آپ اپنے آپ کو پرماننٹلی جوڑ لیں گے، اور کامیابی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی ہو۔ اگر وہ کسی اور کی بھی کامیابی ہے تو بھی آپ اس سے اچھا محسوس کریں تو آپ کی لائف کے اندر میں بھی کامیابی آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جو کچھ بھی آپ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے پیسے ہیں چاہے وہ زیادہ پیسے ہیں، آپ انہیں بہت اہمیت دیں، آپ انہیں ویلیو دیں، کیونکہ جس چیز کو بھی آپ ویلیو دیں گے وہ آپ کی لائف کے اندر بہتر ہو جائے گی، چاہے آپ کی وہ نوکری کی تنخواہ ہے یا آپ کاروبار کے اندر جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو ویلیو دیں گے تو آپ کی ترقی اور آپ کا پیسہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ اور پیسے کو اپنے لیے صرف ایک آلہ سمجھیں جو آپ کی لائف کے اندر چیزوں کو لا سکتا ہے، اور سمجھیے کہ یہ صرف ایک ٹول ہے۔ لا آف اٹریکشن کے لیے اور پاور آف لو کے لیے کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بہت سارے طریقوں سے وہ تمام چیزیں مہیا کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں۔ خود کو اس چیز کے ساتھ تصور کریں جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی گڈ فیلنگز جو ہیں ان کو زیادہ امپورٹنس دیں، کیونکہ آپ کی جو گڈ فیلنگز ہیں یہ آپ کی لائف کے اندر وہ سب چیزیں بھی لے کر آئیں گی، وہ نوکریاں بھی لائیں گی، کاروبار بھی لائیں گی، اور آپ کی لائف کے اندر وہ پیسہ بھی لے کر آئیں گی، ہر وہ چیز جسے آپ محسوس کرتے ہیں۔ زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ پہلے محبت پیش کرتے ہیں اور پہلے محبت بانٹتے ہیں تو وہ تمام تر چیزیں، تمام تر دولت جس سے آپ بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں وہ آپ کی لائف کے اندر
आना शुरू हो जाती हैं। तो ये था आज के चैप्टर के बारे में कि हम दौलत को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर से कैसे अपनी लाइफ के अंदर बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर फरावानी और अबंडेंस को इन सारे तरीकों को इस्तेमाल करते हुए बेहतर बना सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।